अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सलामती, रहमत और बरकत हो। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है हम सब के बनाने वाले का पैगाम, हमारे नाम। जी हाँ, अक्सर इंसान के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि उसे किसने पैदा किया और क्यों बनाया, और क्या उसके बनाने वाले ने उसकी गाइडलाइन के लिए, उसकी हिदायत के लिए कोई मैसेज या कोई पैगाम भेजा। तो जी हाँ, हम सब के बनाने वाले रब ने हमारे लिए एक लेटर भेजा है और आज इंशाअल्लाह मैं उसी लेटर का एक हिस्सा आप सब के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फर्स्ट मैं सभी सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दो चीज़ें करिए। पहली चीज़ तो आप अपने जहन में ये याद रखिए कि हमारा मरना फिक्स्ड है और जब इस दुनिया से हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई भी चीज़ नहीं आएगी। जिस चीज़ को भी लेकर इस दुनिया में हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, ग्रुप, पावर, सपोर्ट, कुछ भी साथ नहीं आएगा। आप अकेले होंगे, हम अकेले होंगे। और दूसरी चीज़, आप सभी अपनी ज़बान से ये बात कह दीजिए कि ऐ मेरे बनाने वाले, मुझे सीधा और सच्चा रास्ता दिखा दे। अब आइए मैं आप लोगों को एक ऐसी किताब का नाम बताती हूँ जो कि एरर फ्री है। जी हाँ, साइंस के साथ उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है। और पता है उस किताब की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी आप इसको अपने सच्चे दिल से पढ़ते हैं तो आप ये फील करते हैं कि ये किताब किसी इंसान की तरफ से भेजी हुई हो ही नहीं सकती। ये किताब तो सिर्फ़ और सिर्फ हम सब के बनाने वाले रब की तरफ से आई हुई है। जी हाँ, इस बुक के राइटर ने ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ही इस ज़मीन को और पूरे आसमानों को और हम सब को पैदा किया। जी, आपने बिल्कुल सही समझा, वो है कुरान। सच और झूठ को बिल्कुल अलग अलग कर कर रख देने वाली किताब। लेकिन दोस्तों, इस किताब के बारे में भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहली गलतफहमी तो ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। देखिए, अगर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होती तो अल्लाह कुरान में बहुत सारी जगहों पर या अय्युहन्नास यानी कि ऐ इंसानों कर कर एड्रेस क्यों करते। और उसी तरह दूसरी गलतफहमी जो है ना, वो ये है कि इसमें नौज़बिल्लाह ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने इस किताब को खुद से नहीं पढ़ा या डायरेक्टली पूरा कुछ एक चैप्टर नहीं सुना और बीच बीच से सुना तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आप सही मतलब नहीं ले पाएंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ने सूरह नूर में फरमाया है कि ऐ मोमिनो, तुम अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में मत जाओ। लेकिन आगे भी तो कंडीशन दिए हैं कि जब तक कि तुम परमिशन ना ले लो या घर वालों को सलाम ना कर लो। यानी कि अगर हम आधी बात पढ़ेंगे तो सही मतलब कभी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे तो इस किताब में कुल मिलाकर छोटे बड़े 114 चैप्टर हैं। उनमें से एक चैप्टर है सूरह इन्फतार जो कि 82 नंबर का चैप्टर है। अभी मैं आप लोगों के सामने अरबी और उर्दू में वो चैप्टर पढ़ती हूँ और इंशाअल्लाह इसको एक मरतबा एज़ इट इज़ कुरान से पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर दूँगी। तो आइए पढ़ते हैं सूरह इन्फतार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूस से और शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम फरमाने वाला है। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अक़रत। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे झड़ जाएंगे और जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स अपने आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए सब कामों को मालूम कर लेगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा। अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा
شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یقیناً نیک لوگ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، بدلے والے دن وہ جائیں گے اس میں اور وہ اس سے کبھی غائب بھی نہیں ہو پائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر تجھے بتاتا ہوں کہ کیا تجھے پتہ ہے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھے گا، اور اس دن تمام احکام صرف اللہ ہی کے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ابھی آپ لوگوں نے سورہ 82 سنا، آئیے اب میں آپ لوگوں کو اس کو بالکل کامن لینگویج میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کو 4 حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا پارٹ ہے قیامت کا سین، دوسرا ہے انسانوں کا پاسٹ، تیسرا پریزنٹ اور چوتھا فیوچر۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو سب سے شروع کی آیتیں ہیں اس میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا اور خبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور تب انسان اپنا اگلا پچھلا کیا دھرا جان لے گا۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں سمجھنا ہمارے لیے اور یقین کرنا بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک ایسے پلانٹ پر رہتی ہیں جو کہ اپنے آربٹ پہ روٹیٹ کر رہا ہے ایز اٹ از ادر پلانٹ۔ تو سب کچھ جو ہے نا ایک خاص ڈگری پہ، ایک خاص اینگل پہ چل رہا ہے۔ تو سوچیے اگر اس پورے ڈگری میں اس کا جو ڈیوریشن ہے سب کچھ ہے، اس کے سیٹ اپ میں تھوڑا بھی اوپر نیچے ہوا تو ایز اے چین ریاکشن کیا یہ سب پاسبل نہیں ہے کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے، سب ختم ہو جائے؟ کیا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ان سب کو ختم کرنے پر پاور نہیں رکھتا؟ اتنی سی چیز ہماری نہیں چلتی؟ تو اللہ ہمیں وہ سین بتا رہے ہیں کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی، اور اس کے بعد کا سین ہے کہ جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اس دنیا کے ختم ہونے تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ جی ہاں، واپس زندگی ایک بار ختم ہوگی اور اللہ اگین ہم سب کو پھر سے زندہ کر دے گا، اور تب اس وقت اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ دیکھیے آگے بھیجنے کا مطلب ہے کہ جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے آگے بھیجتا ہے، وہ اس کی سیونگ ہوتی ہے۔ اور ما قد اخرت مطلب اس نے جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ پیچھے چھوڑنے کا مطلب ہے جب کچھ لوگ دنیا میں اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں نا، یا ان کے جانے کے بعد بھی اس کی اچھائی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ دنیا میں اتنے برے کام کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا کاموں کی گندگی کا بوال جو ہے نا وہ دنیا میں پھیلا رہتا ہے۔ تب جب قیامت ہوگی، جب فیصلے کا دن ہوگا نا، تب اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں انسانوں کو اس کا پاسٹ یاد دلاتے ہیں کہ تم کو کس چیز نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال کے رکھا، ہاں، کہ جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کیا اور جس صورت میں چاہا بنایا اور بالکل ٹھیک ٹھاک سیٹ کر کے بنا دیا،
تو اس کے بعد بھی تم کیا اللہ سے انکار کرتے ہو کہ جب جو ایک مرتبہ تم کو بالکل تمہارے انگلیوں کے پور پور بھی بالکل اچھے سے بنا دینے پر جو پاور رکھتا ہے وہ رب کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے؟ دیکھیے اگر انسان چاہے نا تو ان سب چیزوں کو ماننا بالکل مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اپنی فرسٹ اس نے کیسے پہلی بار اللہ نے اس کو پیدا کیا، کہ کبھی انسان اپنے دیکھیے جس صورت میں چاہتے ہیں اللہ بنا دیتے ہیں، کبھی وہ اپنے ماں باپ کی شکل پر ہوتا ہے، کبھی اینسسٹر میں کسی کی شکل پر ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم اب انسانوں کا پریزنٹ بتاتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو، اتنا سب کچھ تم کو ریڈی کر کے، اتنا اچھا دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فری ول سب دے کے کیا تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا اللہ نے؟ جی نہیں، اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اتنا سب میں نے تمہیں عطا کیا، پھر بھی تم تو آخرت کو جھٹلاتے ہو، بدلے کے دن کا انکار کرتے ہو کہ کوئی دن بھی ہوگا جس دن حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اب ہمیں ہمارا پریزنٹ بتاتے ہیں کہ تم اسی طرح نہیں چھوڑے گئے ہو، بلکہ تم پر نگہبان تمہارے لکھنے والے مقرر ہیں، یعنی ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اپنے اینجلز لگا کے رکھے ہیں، اپنے فرشتے لگا کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور وہی فرشتے ہیں جو ہر کچھ لکھتے بھی جاتے ہیں ہمارے اچھے اور برے کاموں کو۔ دیکھیے جو فرشتے ہیں نا وہ کرامن کاتبین ہیں، یعنی بہت عزت والے ہیں، وہ نیوٹرل ہیں، انہیں کسی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے کہ ان کی برائیاں لکھتے بیٹھیں، یا ان کی کسی سے پرسنل کوئی دوستی نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں اچھائیاں لکھیں۔ وہ تو بس وہی لکھتے ہیں جو ہم سچ مچ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم سچ مچ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس میں اللہ نے انسان کا پریزنٹ بتانے کے بعد کس طرح فیوچر بتایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب بتاتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوں گے، جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ وہ لوگ بہشتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور جو لوگ فجار یعنی کہ جو گندے لوگ ہوں گے، بدکار لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ اور یہ فیصلہ کس دن ہوگا؟ جس دن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس دن کسی انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں چلے گا، کوئی پاور نہیں چلے گا۔ جیسے آج بھی تو صرف اللہ ہی کا پاور ہے، لیکن آج اللہ نے ہم لوگوں کو یہ اختیار دے کے رکھا ہے کہ سچ اور جھوٹ ہمارے سامنے رکھ دیا اللہ نے، اب چاہے تو مانو یا مت مانو، یہ یہاں پہ ہمیں فری ول ملی ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جو دن آئے گا، فیصلے کا دن آئے گا، اس دن ہمارے پاس کوئی فری ول نہیں ہوگا، اس دن صرف اور صرف سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ دیکھیے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر سورہ انفطار تو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہم جس کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، ایک دن ہم کو اس دنیا کو اسی کی مرضی سے چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہ بہت فائدے کا سودا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے بھیجے ہوئے لیٹر کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ایک دن ہم اسے اپنا منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتی ہوں۔ آپ سبھی لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔